अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जवेद चौहान। मकबूजा वादी में रोज बढ़ती हुई भारतीय दहशतगर्दी, इंसानियत की तजलील, औरतों के साथ भारतीय गुंडों का नारवा सलूक, 370 आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीरियों को हक जायदाद से महरूम करना, मोदी सरकार की हट धर्मी, गोया यूं लगता है जिस तरह के इस खिते के अमन को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। रोज बढ़ते हुए भारतीय मुजालिम गोया दुनिया के इस अमन को किसी जंग अजीम की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात यह है कि आलमी बरादरी इस मसले पर खामोश क्यों है। ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कलीम हफीज साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। सर फरमाइएगा कि एक तरफ तो कश्मीर का एक एक बच्चा हिलाली परचम में दफन होना काबिल फख्र समझता है और उनकी जुबान पर एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो सर फरमाइएगा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जुवैद साहब। आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं वो अपने परचम में लिपट के दफन होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान बेसिकली हर कदम पे जैसे हमारे हुक्मरान हैं वो इंटरनेशनली इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी की जाती है जिसके थ्रू पूरी दुनिया में एक रिमाइंडर के तौर पे लोगों को दोबारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको उजागर किया जाता है। जैसे कि आज 5 अगस्त है और 1 साल मुकम्मल हो गया लॉकडाउन को। तो आज भी बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रैलियां निकाली गई हैं और जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ट्रेंडिंग की, क्योंकि ट्विटर के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठती है और ट्विटर को जो है वो ऑब्जर्व भी करती है। तो उसके ऊपर भी भरपूर तरीके से जो है वो ट्रेंडिंग की गई ताकि पूरी दुनिया के अंदर पता चल सके कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ खड़ा है और जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है तो उसकी भी तमाम चीजें हाईलाइट्स की गई हैं, क्योंकि ये वाकयात हो रहे हैं, वो खवातीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है। तो ये एक फैक्टर है जिसके थ्रू ठीक है। पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन वार नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्क जो है वो एटमी पावर्स हैं। तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इस मसले को हल करवाया जाए और कश्मीरी खुद अपना फैसला कर सकें, उनको ये राइट्स दिए जाएं कि वो डिसाइड कर सकें कि उन्होंने इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, या वो एक अपना अलग से एक मुल्क चाहते हैं। ठीक है। तो सर क्या आप ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 का खात्मा ये इंडिया की तरफ से कोई पैगाम हो सकता है, जबकि ये मुआहदा जिनेवा की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। देखें जी, जो मोदी है वो बेसिकली इलेक्शन में जीता ही इसी बेस पे था कि वो उसने हिंदू कार्ड यूज करते हुए अपना इलेक्शन जीता है और वो अपने जो हिंदू कम्युनिटी है उनको वो खुश करना चाहता था। और वो ये समझ रहा था कि शायद कि वो बहुत पावरफुल एक कंट्री बन चुका है, इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल हो चुके हैं और उनकी फौज जो है वो एक बहुत बड़ी फौज है और रकबे के हवाले से भी और आबादी के हवाले से भी वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उनका एक बड़ा एरिया है और आबादी भी बहुत ज्यादा है। तो वो थोड़े से आप कह लें कि वो एक बहादुरी के नशे में आ गए थे, वो अपने आप को करना शुरू हो गए थे कि हम कोई भी स्टेप लेंगे तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान का इतना रिएक्शन उनके सामने आएगा और उनको इतनी मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी और बहुत उनको बहुत नुकसान हुआ इस चीज का। वो इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, उनकी इतनी थिंकिंग नहीं थी कि उनके स्टेप से ये करना पड़ेगा। वो बेसिकली उन्होंने ये जब इकदाम किया तो उनकी जो मकबूलियत है हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी है। तो बेसिकली दिस इज द प्लान ऑफ गेम। और जब उन्होंने इस बार इलेक्शन जीता तो वो उन्होंने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें जीती और वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका था कि वो अवाम की उसके पास पूरी हमायत है और इंडिया के अंदर प्रॉपरली वो जो भी फैसला करेगा तो वो पूरी कौम उसके साथ खड़ी है और वो उसने ये स्टेप लिया और अपने अगले इलेक्शन की भी तैयारी की कि वो अपने हिंदू कम्युनिटी को खुश कर सके। लेकिन ये उसने बहुत बड़ी एक गलती कर बैठा है और ये इसके लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। और जैसे हमारे जो हमीद गुल साहब थे उन्होंने भी बताया था कि जो मोदी है वो बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि वो सियासत में आए हैं और अगर इंडिया का इनके हाथ में
حکمرانی رہتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے اور کشمیر کے لیے بہت اچھا ہے. تو انہوں نے یہ غلطی کی ہے اور اس غلطی سے بہت ساری اب ہوپ جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کشمیر کا اتنا ایشو اتنا ہائی لائٹڈ نہیں تھا. جب سے انڈیا نے یہ 370 کا جو ایکٹ لگایا ہے اس کے بعد سے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ پورے دنیا کے اندر اس کو مطلب اب سب لوگ جاننا شروع ہو گئے. میں بھی کہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا, صرف پاکستان کے نالج میں تھا یا کوئی کنٹریز جو انوالو رہے ہیں. تو اب پوری دنیا کے اندر اس چیز کا میسج چلا گیا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. اور یہ 370 ہمارے لیے خوش آئین ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ 370 کی وجہ سے ہی ہمارا کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. لیکن سر اب یہ بھی دیکھیے گا کہ پچھلے 73 ایئر سے ہمارے بچے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں, ہماری خواتین کو بیوہ کر دیا گیا, ہمارے بزرگوں کو وہاں پر اپہج کر دیا گیا. لیکن آخر یہ جو ہندوتوا کا یہ جو ان کو بخار چڑھا ہوا ہے, آخر یہ اترے گا کیسے؟ دیکھیں یہ جب ان کی عقل ٹکانے آئے گی, ان کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے, جیسے کہ اب چائنا بھی ان کو ایک سمت میں انہوں نے کافی دبانا شروع کیا ہے اور اس طرف سے پاکستان بھی تیار بیٹھا ہوا ہے. تو اگر ان کی طرف سے کوئی مزید کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی گئی تو پاکستان کی فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو یہ جب وہ لڑنے کے لیے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک سپاہی بھارت کے 1000 سپاہیوں کے برابر ہے, کیونکہ ہمارا جو مسلمان فوجی ہے وہ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ان کو ہم خوب جو ہے وہ جواب دیں گے اور وہ یاد رکھیں گے کہ کس قوم سے انہوں نے لڑائی کی ہے. تو میرا خیال ہے اگر ابھی ان کو ہوش نہ آیا تو پھر جنگ کے ذریعے جو ان کا جو ہندوازم ہے, یہ جو ایک نشے میں ہے اپنی ایک پاور کے چیزیں, یہ ہم اتار دیں گے اگر جنگ ہوتی ہے تو. لیکن سر کیا عالمی برادری جو ہے وہ کسی تیسری جنگ عظیم کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے اہم ایشو کے اوپر وہ خاموش کیوں ہے؟ کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم ہو اور یہ تجربہ کر کے اس کے بعد کچھ حل نکالے جائیں؟ جی کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ تیسری جنگ ہو. بیسیکلی یہ ایک پاور گیم بھی ہوتی ہے. کچھ اس ٹائم کنٹری جیسے امریکہ ہے وہ اس ٹائم سپر پاور ہے, اور کچھ کنٹریز اور چاہتے ہیں کہ ہم سپر پاور بنیں. تو کیونکہ یہ جنگ ہوگی تو جنگ کے بعد ہی سارے نقشے ری اسٹرکچر ہوں گے, اور ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تیسرے جنگ عظیم کی طرف جاتا ہوئے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ امریکہ اور چائنا بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں اور روس جو ہے وہ چائنا والی سائڈ پہ کھڑا ہے لیکن ابھی کھل کے سامنے نہیں آ رہا, اور دوسری طرف اسرائیل ہے. تو یہ جتنی بھی کچھ ممالک ہیں جو بیسیکلی جن کے پاس اسلحے کی فیکٹریز بہت زیادہ ہیں, تو بیسیکلی یہ بھی کمیونٹیز یہ کنٹریز بھی چاہتے ہیں کہ جنگیں ہوں, ہمارے اسلحہ بکے اور ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ چلیں. تو کچھ ایسا بھی معاملات ہے, جیسے اب انڈیا نے بھی جہاز خریدے ہیں, تو مطلب جنگی حالات بنتے ہیں تو لوگ اپنے ان چیزوں کو خریدتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ بھی ایسے کنٹریز بھی ہیں جو چاہتے ہیں. اور دوسرا آپ کو میں نے بتایا کہ سپر پاور کی گیم کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں کہ اب سپر پاور جو ہے وہ چینج ہونی چاہیے. اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ وہ سپر پاور بن جائے. تو بیسیکلی سب یہی اسی کی گیم چل رہی ہے, اور یہ لگتا ہے کہ قریب ہے بہت معاملات جو چل رہے ہیں. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کیا پاکستان کو بین الاقوامی فورم پر جس طرح مقدمہ لڑنا چاہیے تھا کشمیر کے اوپر, کیا اس طرح سے ہم مقدمہ لڑ پائے ہیں؟ جی جتنی کیپیسٹی تھی پاکستان کے پاس اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بڑے بھرپور طریقے سے اس مقدمے کو لڑا گیا ہے. جیسے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ یو این او میں عمران خان نے بہت لمبا خطاب کیا, اور اس میں جو پراپرلی ساری کی ساری گفتگو تھی موسٹلی وہ کشمیر کے اوپر کی, اور انڈیا کو وہاں پہ بے نقاب کیا سب تمام ممالک کے آگے کہ کس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں. پراپرلی ساری رپورٹ وہاں پہ پیش کی گئی. تو وہ ایک بہت بڑا ایک فورم تھا جہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بہت مختلف کنٹریز میں جا کے ڈفرینٹ کانفرنسز میں کشمیر کا ایشو اٹھایا. اس کے علاوہ میڈیا کے تھرو رپورٹس کریٹ کی گئیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ممالک میں مسلمان رہتے تھے ان تمام لوگوں کو انگیج کیا گیا اور تمام ممالک کے اندر پروٹیسٹ کیے گئے. تو جو بھی پلیٹ فارم یہ یوز کر سکتے تھے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر کشمیر کا جو ہے وہ کیس لڑا گیا. جیسے کہ عمران خان صاحب نے یو این او میں کہا کہ میں کشمیر کا ایمبیسڈر ہوں, تو اسی طرح پوری قوم بھی ہمارے جو
عمران خان صاحبہ ان کے پیچھے کھڑی ہے اس ایشو کے اوپر کہ ہم سب ہی کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور آخری سانس تک ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر آرٹیکل 370 کے اوپر جب اس کی وائولیشن کی گئی تو کیا اس مسئلے پر ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ متحد نظر آتی ہیں، واقعی متحد نظر آتی ہیں؟ کہنے دکھانے میں تو سب ایک ساتھ تھے، مطلب جس دن خان صاحب نے خطاب کرنا تھا اسمبلی کے اندر تو اس دن بھی جو سیاسی جماعتوں کا رویہ تھا وہ بہت ہی ناگزیر تھا، اور اس دن بھی یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں اسمبلی میں، اور بہت برا میسج جو ہے وہ پورے ورلڈ میں گیا کہ اس دن خصوصی طور پہ کشمیر کے اوپر وہ اجلاس بلایا گیا اور اس کے اندر اپنے وہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے چھوٹی سی ایک بات کی وجہ سے آپس میں الجھ پڑے اسمبلی کے اندر، اور اسمبلی کے اندر کیونکہ لائیو سیشن چل رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا نے وہ تماشا دیکھا، تو یہ اندر سے سب جو ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، بہت سی جماعتیں سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے پیورلی کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال کوئی بھی جو مسئلہ ہے وہ بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں، ابھی جو حکمران میں جیسے کہ پی ٹی اے کی جماعت ہے، تو باقی جماعتیں بھی اس ایشو کے اوپر پراپرلی اس جماعت کے ساتھ کھڑی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی جتنا پی ٹی اے کی حکومت نے اپنا پروٹیسٹ یا اس کشمیر کے ایشو کے اوپر اپنا رول ادا کیا، میرا خیال ہے یہ ڈبل ٹرپل ہو سکتا تھا اگر یہ ساری جماعتیں ساتھ کھڑی ہوتی، تو یہ جو پی ٹی اے کی حکومت ہے یہ مزید پرفارم کر سکتی تھی، جتنا مطلب پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ ہم اس ایشو کو اور ریز کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک وجہ ہے کہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے پرسنل جو چیزیں ہیں ان کو فرسٹ پہلی ترجیح دیتی ہیں اور بعد پاکستان کو دوسرے نمبر پہ رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ آج کے دن کشمیریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی طرف سے آپ کیا پیغام دینا کشمیریوں چاہیں کے گے؟ لیے پیغام ہے کہ کشمیریوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہمارے دل میں کشمیر ہے، ہمارا دل جو ہے وہ کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے، اور وہ جو مشکلات میں ہیں وہ ہم مشکلات کو یہاں پہ محسوس کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور خون کے آخری قطرے تک ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اگر ہمیں لڑنا بھی پڑا تو ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور کشمیر کے لیے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنا حوصلہ ہمت اس کو برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے لوگوں کو ضرور ان کو پھل دیتے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وقت بہت قریب ہے اور ہماری فتح کا جو وقت آنے والا ہے، اور مشکلات کے بعد یہ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں یونٹی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر کشمیر کے علاوہ بھی مسلم ممالک مشکل میں ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور پوری مسلم امہ میں یونٹی ہو، اور یہ جو کفار اور یہ شیطانی طاقتیں جو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور ان کو توڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، تو ان کا ہم سامنا کر سکیں اور ان کو ہم شکست دے سکیں۔ جی ان کو ہم شکست دے سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو سنی، کلیم حفیظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آخر میں ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ مودی سرکار، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں کیونکہ ہم امن کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم امن کا جب تک ہم امن کا تحفظ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو ہماری کمزوری سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، آپ کو چھپنے کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں رہے گی، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔